तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो के एक मशहूर ड्रामा डॉक्टर फॉस्टस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये एक ट्रैजिक ड्रामा है और इसकी सेटिंग यूरोप में रखी गई है। ये 16 सेंचुरी का एक मशहूर ड्रामा है और इस ड्रामा को 1589 से लेकर 1592 के दरमियान में लिखा गया और 1592 में ही इसको परफॉर्म कर दिया गया और 1593 में क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हो गई थी। अब हम बात करते हैं उसकी लाइफ के बारे में। तो दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो फरवरी 26, 1564 कैंटरबरी कैंट इंग्लैंड में पैदा हुए और उनकी डेथ मई 30, 1593 डेप्टफोर्ड कैंट इंग्लैंड में हुई थी। दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो अपनी जवानी में ही फौत हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 29 ईयर गुजारे हैं। सिर्फ वो 29 ईयर के बाद वो मर गए थे। अब हम बात करते हैं उसके वर्क की। तो इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ मशहूर वर्क लिखे हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: टिम्बरलेन द ग्रेट, डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज, डॉक्टर फॉस्टस, द जीव ऑफ माल्टा, एडवर्ड टू, हीरो एंड लेंडर। तो ये तो उसके वर्क हैं। अब हम बात करते हैं उसकी समरी के बारे में। तो डॉक्टर फॉस्टस ने इसके अंदर क्रिस्टोफर मार्लो ने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से मशहूर वो हम देख लेते हैं। पहला है डॉक्टर फॉस्टस, जो कि ड्रामे का हीरो है। इसके बाद कोरस, वैगनर, गुड एंजल, बैड एंजल, वाल्दीज, कार्नेलिस, लूसीफर, मेफेस्टोफेलिस, रॉबिन, बेल्ज़ेबब एंड ओल्ड मैन। ये उसके मशहूर कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद और भी माइनर कैरेक्टर हैं, लेकिन उनको हमने डिस्कस नहीं करना। तो ड्रामे के लिए यही मेन कैरेक्टर ज़रूरी हैं। तो ड्रामे का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि डॉक्टर फॉस्टस, जो कि ड्रामे का हीरो है, वो जर्मनी के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। ड्रामे के आगाज़ में ही कोरस के ज़रिए फॉस्टस का तारफ़ करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि मज़ीद तालीम के हसूल के लिए वो विटनबर्ग पहुंचता है, जहां वो थियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करता है। बहुत जल्द वो दूसरे तमाम मज़ाहिब स्कॉलर्स को अपनी जहानत और काबिलियत के बलबूते पर पीछे छोड़ देता है, और यही चीज़ उसके गरूर और तकब्बर का बायस बनती है और उसे मज़ीद इल्म हासिल करने पर उकसाती है। ऐसा इल्म जो उसे दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बना सके। तो वो सोचता है कि मैं दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बन जाऊं। ये सोच उसे काले जादू, ब्लैक मैजिक के माहिर होने की तरगीब देती है। अपने मकसद के हसूल के लिए वो दो मशहूर जादूगरों वेल्डस और कार्नेलियस, दोस्तों ये वेल्डस और कार्नेलियस ये दो मशहूर जादूगर हैं, तो उनके पास चला जाता है और उनकी खिदमत लेता है। फास्टस को अपने अज़म से रोकने के लिए एक फरिश्ता, जो कि गुड एंजल है, ये वाला, ये अच्छाई की तरफ उसको ले जाता है, और दूसरा है ये बैड एंजल, जो उसको बुराई की तरफ ले जाता है। तो वो उसको रोकता है और उसको नेकी की तरगीब देता है। तो दूसरी तरफ जो बैड एंजल होता है, वो क्योंकि वो बुरा होता है, वो उसको बुराई की तरफ ले जाना चाहता है। तो आप ज़ाहिर हम देखते हैं कि जो बुराई होती है वो एक दफ़ा वक्ती तौर पर वो अच्छाई पर गालिब आ जाती है। तो जो बैड एंजल होता है वो गुड एंजल पे गालिब आ जाता है, और वो क्योंकि फास्टस बज़ाते ख़ुद बदी के लिए एक पूरे रास्ते पर वो चला जाता है, और आने वाले वक्त में जो वक्ती कामयाबियाँ उसकी मुंतज़र हैं, वो वक्ती कामयाबी को देखता है। वो उसके अंदर इतना नशा चढ़ जाता है कि वो उसमें खो जाता है, कि अपने अंजाम को ऊपर से पुष्ट डाल देता है। इसी असना फास्टस के दो स्कॉलर्स
جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ اس کے گھر پہنچتے ہیں، جہاں اس کا نوکر ویگنر، یہ دوستو یہ اس کا ویگنر اس کا نوکر ہے، وہ یہ انکشاف کرتا ہے کہ فاسٹس ویلڈس اور کارنیلس کے ساتھ ملاقات میں بلیک میجک سیکھنے کے لیے اپنے لاہے عمل ترغیب دے رہا ہے۔ تو جب وہ یہ بات سنتے ہیں اس کے دوست، تو وہ بہت اداس ہوتے ہیں، تو وہ افسردگی کی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں اور یونیورسٹی کے جو ریکٹر کے علم میں یہ بات لانے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کا جو ریکٹر ہے اس کو ہم یہ بات بتاتے ہیں۔ اس سے جو اگلا منظر ہوتا ہے وہ خاصی چونکا دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ اب جو ڈاکٹر فاسٹس ہے اس نے بلیک میجک سیکھنے کا عزم کر لیا ہے، اور وہ عزم اس کو ایک تنہا کر دیتا ہے اور وہ اندھیرے جنگل میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ پہلی مرتبہ بلیک میجک کا تجربہ کرے گا۔ زمین پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کے وہ میسٹوفلیز، جو کہ جہنم میں لوسیفر کے نیب کے سر سے خدمت سر انجام دے رہا ہے، اس کو زمین پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ میفیسٹوفلیز کا چہرہ اس قدر خوفناک ہے کہ فاسٹس اسے کوئی دوسرا بہتر روپ دھار کر دوبارہ آنے کو کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس صورت میں نہیں دیکھ سکتا، آپ اپنا کوئی روپ دھار کے آؤ۔ یہاں دونوں کے درمیان میں ایک طویل گفتگو ہوتی ہے، جس میں میفیسٹوفلیز فاسٹس کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی رضامندی کے بغیر فاسٹس کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنے مالک لوسیفر کا مزید تعارف کراتے ہوئے فاسٹس کو بتاتا ہے کہ کس طرح لوسیفر اپنی نافرمانی کے باعث جنت سے نکالا گیا۔ مزید برآں میفیسٹوفلیز اسے کچھ شرائط سے بھی آگاہ کرتا ہے جو کالا علم سیکھنے کے لیے اس کو پوری کرنی ہوں گی۔ یہ سن کر فاسٹس میفیسٹوفلیز کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی روح اور جسم کو شیطان کے تابع کرنے کے ارادہ کر چکا ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس کے بدلے میں اسے 24 سال کی ایسی زندگی عطا کر دی جائے جس میں وہ اپنے تمام خواہشات بآسانی پورا کر سکے۔ میفیسٹوفلیز یہ پیغام لے کر اپنے مالک لوسیفر کی خدمات میں چلا جاتا ہے اور اسے فاسٹس سے اجازت طلب کرتا ہے، اور ایک بار پھر ڈاکٹر فاسٹس اپنے مقاصد کی تکمیل کا سوچ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت گزرتا جاتا ہے تو آدھی رات آ جاتی ہے۔ فاسٹس اپنے آپ سے ہم کلام ہے۔ نیکی اور بدی کے فرشتے ایک بار پھر ڈاکٹر فاسٹس کو اچھائی اور برائی کی ترغیب دینے میں مصروف ہیں، لیکن دولت اور طاقت کا نشہ فاسٹس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کے چلے جانے کے بعد میفیسٹوفلیز پھر آ جاتا ہے اور اس خوشخبری کے ساتھ آتا ہے کہ لوسیفر نے اسے اس کی منظوری دے دی ہے اور وہ فاسٹس کے لیے خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک معاہدہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ معاہدہ فاسٹس کے خون سے لکھا جائے گا، اس میں اس کا بلڈ لیا جائے گا اور اس کے بلڈ سے لکھا جائے گا، جس کی ایک قابل ذکر شک یہ بھی ہے کہ 24 سال بعد لوسیفر کو پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ فاسٹس کی روح کو قبض کر کے جہنم میں لے جا سکے۔ معاہدہ تحریر میں لانے کے بعد فاسٹس جہنم کے متعلق کچھ سوالات کرتا ہے اور پھر اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ فاسٹس کی یہ خواہش وہ رد کر دیتا ہے اور میفیسٹوفلیز اسے کہتا ہے کہ شادی اور بیوی ایک بہت ہی احمقانہ خیال ہے۔ ہاں، اگر ویسے فاسٹس کسی خوبصورت لڑکی سے دل بہلانا چاہتا ہے تو وہ اسے بلا تاخیر عطا کر دی جائے گی۔ میفیسٹوفلیز اسے کچھ کتابیں دیتا ہے جو کہ کالا علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ فاسٹس ایک بار پھر اندرونی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیکی اور بدی کے فرشتے اسے اپنے طور پر اسے اکساتے ہیں اور وہ اپنے قدم پیچھے ہٹانے چاہتا بھی ہے تو بدی کا فرشتہ اسے یہ باور کرا دیتا ہے کہ اب وہ ایک روح ہے اور اس کا پچھتانا لا حاصل ہے۔ میفیسٹوفلیز ایک بار پھر فاسٹس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن فاسٹس کے خدا
اور جنت کے متعلق سوالات اسے پریشان کر دیتے ہیں۔ اپنے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر فاسٹس طیش میں آ کر معاہدہ توڑنے اور خدا سے معافی مانگنے کا سوچتا ہے، لیکن بدی کا فرشتہ اسے اس کے بھیانک انجام سے ڈراتا ہے۔ اسی اثنا میفیسٹوفیلز اپنے مالک آقا لوسیفر کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ فاسٹس اور لوسیفر، اب وہ لوسیفر بھی کیونکہ آ گیا ہے، اب یہ ان کی باضابطہ ملاقات ہوتی ہے، جہاں پہ لوسیفر پورے اپنے وثوق کے ساتھ فاسٹس کو بتاتا ہے کہ اب خدا اور کرسٹ بھی فاسٹس کو نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ اب لوسیفر ہی اس کے جسم اور روح کا مالک ہے۔ فاسٹس حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنا خیال بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس پر لوسیفر خوش ہو کر اسے 7 گناہ کبیرہ کا تماشا اور کالے علم پر ایک کتاب مہیا کرتا ہے۔ کالا علم سیکھنے اور معاہدہ کی پاسداری کے نتیجے میں فاسٹس کی زندگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ تمام خواہشات جو ایک عرصے سے اس کے دل و دماغ میں پل رہی تھیں، وہ تمام کی تمام جس طرح پوری ہوتی ہیں۔ کورس کے ذریعے ان تمام باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ فاسٹس 8 دن کے سفر کے بعد واپس اپنے گھر پہنچتا ہے۔ اس 8 دن کے سفر میں وہ ان تمام جگہوں پر جاتا ہے اور زمین و آسمان کی تمام گہرائیوں وسعتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، جس کا ایک عام آدمی صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہر وہ چیز فاسٹس کی دسترس میں آ چکی ہوتی ہے جس کی حصول کی خاطر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اس گھناؤنے معاہدے کا حصہ بن گیا، جس کا انجام بالآخر تباہی اور ذلت امیز موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن فی الحال اس حقیقت سے نظریں چراتے ہوئے فاسٹس اب میفیسٹوفیلز کے ساتھ سلطنت روم میں چلا جاتا ہے، جہاں پر وہ کچھ اور کامیابی کے منتظر ہوتے ہیں۔ روم کے اس سفر میں جہاں وہ یورپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور کچھ عجائبات بھی فاسٹس کی نگاہ سے گزرتے ہیں۔ الغرض فاسٹس اپنے سفر کا بھرپور مزہ لیتا ہے۔ فاسٹس کی اس طویل غیر حاضری کے نتیجے میں اس کے دوست، احباب اور رشتہ دار اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن فاسٹس کی واپسی کے ساتھ اس کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ سب فاسٹس کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ فاسٹس سے طرح طرح کے سوال کیے جاتے ہیں اور وہ اپنی پوری ذہانت اور قابلیت کے ساتھ تمام سوالات کے جوابات دیتا ہے، جو اس کی قدر و منزلت کو بڑھانے میں اس کا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نتیجتاً فاسٹس کی شہرت دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات اور سربراہان مملکت اسے اپنے اپنے ملک میں مدعو کرنا چاہتے ہیں، جنہیں کی تمام دولت اور طاقت فاسٹس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے۔ اب وہ ایک کامیاب آدمی ہے، اس کی کامیاب انسان جس کی زندگی کا ہر پل اس سے لطف اندوز ہونے میں گزر رہا ہے۔ اس کا اپنے انجام سے بے خبر فاسٹس میفیسٹوفیلز کی ہمراہ روم کے سفر کا بھرپور مزہ لیتا ہے اور پشیمانی اور ندامت کا شائبہ تک نہیں، وہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ تمام خواہشات اور حسرتیں جن کی تکمیل کے لیے فاسٹس نے اپنی روح کا سودا کیا ہے، وہ سب پوری ہو جاتی ہیں۔ 24 سالہ طویل معاہدہ اگرچہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن وقتی کامیابیوں کی اس کو اپنے انجام سے بھلا چکی ہوتی ہیں اور اپنی کامیابیوں کے نشے میں مدہوش وہ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور وہ اس حقیقت سے یکسر غافل ہو جاتا ہے کہ اس کی بھیانک موت لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فاسٹس کے نوکر ویگنر، جو اس کا نوکر ہے، اس کی ہم کلامی سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ فاسٹس کا انجام قریب ہے، کیونکہ فاسٹس اپنے تمام پراپرٹی ویگنر کے نام کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس تلخ حقیقت کے باوجود فاسٹس اپنے دو اسکالر دوستوں کے ساتھ اس لذت اور عیش و نشاط کی رنگینی میں مست ہیلن آف گریس کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔
ہیلن جو کہ گریس کی ایک خوبصورت لیڈی ہے، اس کو بھی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ ہیلن آف گریس کی دیدار کی خواہش فاسٹس کے دوستوں کی بھی دیرینہ خواہش تھی، اور چونکہ فاسٹس یہ خواہش پوری کرنے کا اہل تھا، لہٰذا وہ اپنی تمام طاقت اور اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ ہیلن آف گریس کی رخصت ہونے کے بعد ایک بوڑھے آدمی کی آمد ہوتی ہے۔ یہ اولڈ مین جو ہوتا ہے یہ اس کے پاس آتا ہے، جو کہ فاسٹس کو ایک بار پھر نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ بھی اچھا آدمی ہوتا ہے۔ نیکی کی اس ترغیب سے فاسٹس تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی اس کے دل و دماغ میں موجود ہے کہ اب تو وقت گزر چکا ہے اور پچھتانا لا حاصل ہے۔ فاسٹس کی یہ گمراہی بوڑھے آدمی کو سخت افسردہ کر دیتی ہے، اور وہ بوجھل دل کے ساتھ منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک بار پھر میفسٹوفیلز آ جاتا ہے، اور پچھتاوے کی وہ کیفیت جو تھوڑی دیر پہلے فاسٹس میں ظاہر ہوئی تھی، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیاوی لذتیں اسے اس قدر پرکشش محسوس ہوتی ہیں، اور وہ ہیلن آف گریس کی خوبصورت ہمراہی میں وہ تمام اپنے غم اور پچھتاوے بھول جاتا ہے۔ وہی بوڑھا آدمی جو پہلے ایک آیا تھا، اب دوبارہ پھر وہ آ جاتا ہے، اور وہ آخری کوشش کرتا ہے کہ اس کو سمجھائے۔ وہ فاسٹس کو ایک بار پھر پریشانی اور ندامت سے اکساتا ہے۔ فاسٹس کے مردہ ضمیر کو جوڑنے کی بوڑھے آدمی کی یہ کوشش شیطان کو بہت ناگوار گزرتی ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بوڑھے آدمی کا پختہ یقین اور ایمان اس کے قدم متزلزل نہیں ہونے دیتا، اور پھر شروع ہو جاتی ہے فاسٹس کی دردناک زوال کی عبرت امیز داستان۔ بالآخر نیکی اور بدی کے جاری رہنے والی اس مسلسل کشمکش کے ساتھ فاسٹس کا 24 سال کا جو معاہدہ اس نے کیا تھا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے۔ فاسٹس کی گناہوں اور عیش پرستی میں ڈوبی ہوئی زندگی کا آخری ایک گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ جب فاسٹس اپنے دوستوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ کس طرح اس نے دنیاوی لذتوں اور جاہ و جلال کے لیے شیطان کے ساتھ 24 سال کا معاہدہ کیا اور اپنی روح کا سودا کر دیا، وہ اس تلخ حقیقت سے اپنی آنکھیں نہیں چرا پاتا کہ وہ اس کا انجام قریب ہے، اور اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ فاسٹس کی زبانی یہ سب سن کر اس کے دوست بھی پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور فاسٹس کو ترغیب دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی بھیانک موت کو ٹال سکتا ہے، کیونکہ خدا کی یہ رحمت اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ چاہے تو گناہ گار سے گناہ گار بندوں کو ہی معاف کر دے، لیکن فاسٹس کہتا ہے کہ اب یہ بات اس کے اختیار میں نہیں رہی۔ بہتر یہی ہوگا کہ اب وہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، تاکہ وہ خود اپنی اذیت ناک موت کو گلے لگا سکے۔ تو پھر اس کے بعد جو میفسٹوفیلز ہوتا ہے وہ اس کی روح کو لے کر چلا جاتا ہے وہاں سے۔ اب جو ڈاکٹر فاسٹس ہیں وہ مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ تو تھی آج کی ہماری سٹوری، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔